अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गिलगित बल्टिस्तान, अभी तक हम प्रोग्राम्स में गिलगित बल्टिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज को मदऊ करते रहते हैं और समाज में मौजूद उन मसाइल को हम हाईलाइट करते हैं, उनके सोल्यूशन के लिए हम तजावीज़ भी उनसे मांगते हैं। आज हमारे साथ मोहतरम जनाब मौलाना मजहबी और अब्दुल रज़ाक शेख साहब हैं। हम उनसे ये पूछेंगे कि हमारे समाज में मौजूद कुछ खुशी के मौके पर और कुछ गमी के मौके पर तो ऐसे रिवाज हैं जिनका दीन से ताल्लुक नहीं है, तो हम उनकी ज़बान ये पूछेंगे कि वो कौन से ऐसे रिवाज हैं जो जिन्हें वो हाईलाइट भी करेंगे और उनके मुतबादिल हल भी पेश करेंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ जनाब अब्दुल रज़ाक साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रज़ाक साहब। जी, हमारे साथ आज के मेहमान मौलाना अब्दुल रज़ाक शेख साहब हैं, जिनसे हम ये पूछेंगे कि हमारे जो सोसाइटी है, सोसाइटी में मौजूद खुशी के मौके पर जैसा कि हमारे माशरे में कुछ ऐसे रिवाज पाए जाते हैं, जिन्हें लोग उसको ले लेते हैं ईज़िली खुशी के मौके पर। कुछ लोग समझते हैं कि ये दीन का मज़हब का हिस्सा है, लेकिन दर-ए-हकीकत इसका मज़हब दीन से ताल्लुक नहीं होता। जबकि इसी तरह ही गमी के मौके पर भी कुछ ऐसे रिवाज जो वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें वो लोग समझते हैं कि ये दीन का कोई हिस्सा है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 100% मुस्लिम कम्युनिटी है, तो हम ये उनकी ज़बानी हम ये जानेंगे जो सोसाइटी में इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है हमारे मौलाना साहब हैं, जिसने मज़हब को अच्छी तरीके से पढ़ाया वक़्त दिया है, तो वो बेहतरीन हमारी सोसाइटी की रहनुमाई कर सकते हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि इस माशरे में इन रिवाज के खात्मे के लिए हम सोसाइटी के जो आम अफ़राद हैं, वो उसपे क्या रोल अदा कर सकते हैं। जी, अब्दुल रज़ाक शेख साहब। शायद इंटरनेट की कम्युनिकेशन का कोई मसला है। मौलाना साहब हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मेन जो मकसद है वो यही है कि सोसाइटी में मौजूद इस तरह की सोसाइटी में मौजूद जो वहाँ की कम्युनिटी को दरपेश जो मसाइल हैं, हम उन पे बात करना चाहते हैं। वो इसलिए हम गिलगित-बल्तिस्तान के कोने-कोने से जो एजुकेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इसमें डॉक्टर्स हैं, दूसरे शोबों के एक्सपर्टीज़ हैं, इंजीनियर्स हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मज़हबी स्कॉलर जनाब अब्दुल रज़ाक शेख साहब को हमने मदऊ किया है, जो सोसाइटी को दरपेश एक अहम मसला है, जिस पर जो दरपेश आता है जो अमूमन हर किसी के साथ। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो खुशी के मौके पर वो कैसे कौन से वो रिवाज हैं और गमी के मौके पर वो कौन से रिवाज हैं, जो जिनको लोगों ने समझे रखा है कि ये कोई मज़हब का पार्ट है। तो हम उनकी ज़बानी जानेंगे। जी, अब्दुल रज़ाक शेख साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नूर आलम भाई खैरियत है? तबीयत सही है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट की थोड़ी डिस्कनेक्शन की वजह से आप बीच में आप रिमूव हो गए थे। तो जी जी, कुछ जी सही है। माजरत का था, कोई मसला? अभी बेहतर है माशाल्लाह। ठीक है। जी, आप लाइव हैं इस वक़्त। आप बताइएगा कि हमारे जो इलाके में खुशी के मौके पे तो वो कौन से रिवाज हैं जिनको लोग दीन का हिस्सा समझते हैं? आप इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा, खुशी के मौके पे। दरवाजा बंद कर दो, कुंडी लगा दो। जी, मौलाना साहब आप फरमाइए। नूर आलम भाई माशाल्लाह, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब खुशी के मौके पर और जी, खुशी के क्या मौके पे आप वो मौके पर वो समाजी कौन सी गलतियां हैं जिनका ताल्लुक दीन के साथ भी नहीं है और उसके अलावा गरीबों पर वो बोझ बनता है, जी, जी। उसको कैसे खत्म किया जाए। जी, जी, ज़रूर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन। मोहतरम नूर आलम भाई, सबसे पहले तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपको सलामत रखे। आप अपने इस चैनल के तवस्सुत से बिलखुसूस हमारे इलाके के लिए और फिर हर सुनने वालों के लिए मसाइल और अपने गिलगित बल्तिस्तान के जो खुसूसी दुनियाई मसाइल हो और या फिर वो दीन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले उसके लिए आप हम वक़्त मेहनत करते हो,
یہ بھی ایک قسم کی تبلیغ اور محنت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کریں اور آپ کی تمام تر محنت اور پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ خوش رکھیں اور اجر عظیم عطا کریں. آمین آمین. دیکھیں بھائی، خوشی کے موقع بہت سارے آتے ہیں. سب سے پہلے خوشی کا موقع شادی کا بھی ہے، خوشی کا موقع کوئی اور محفل جو عیدوں کی شکل میں جو ہماری عیدیں ہیں ہم پر ایک اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عنایت کی گئی ہے، ایک چیز ہے. اور اس کے ساتھ کچھ ایسے خوشیاں ہیں جو ہم ابھی حال ہی میں گزرا، جس مہینے میں میرا آپ گزر رہے ہیں جنوری، جس کو نیا سال کے نام سے خوشی منائی جاتی ہے، جو بے جائے خرچہ کیا جاتا ہے. دیکھیں الحمدللہ قرآن عظیم ہمارے اور آپ کے لیے ایک معیار زندگی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور صحابہ کرام کے جو زندگیاں ہیں وہ ہماری زندگی اور ہمارے جو معاشرہ اور دین کے لیے ایک مثالی چیز ہے، جس کے تحت ہم عمل کریں تو ہمیں یہ فرق واضح ہو جائے گا کہ خوشی کے موقع کو ہم کیسے ادا کریں، اور اس پر وہ کون سی چیزیں ہیں جو خوشی کرنی چاہیے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں خوشی کرنے سے خوشی کے موقع میں ان سے گناہ ملتا ہے بجائے دیندار اور دین کی طرف آنے کے. تو سب سے پہلے تو آپ کے سامنے میں نے جو آیت قرآن مجید کی تلاوت کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں مومنوں کو کہلواتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اپنے امت کے لوگوں کو اگر وہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہاں پر اس آیت میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو اللہ پاک اپنا دوست بنائے گا اور اس بندے کے ساتھ اللہ دوستی کرے گا، اور دو انعام اللہ پاک دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ میں ان کی مغفرت کروں گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو یہاں پر جو اللہ سے دوستی اور اللہ پاک اس بندے کے ساتھ دوستی کرے گا، اس کا دار و مدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں رکھا ہے. فَاتَّبِعُونِي، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بندہ تیری اتباع کرے گا تو ایک انعام تو میں یہ دوں گا، میں اس کا دوست بن جاؤں گا اور وہ میرا دوست ہے. اور دوسرا انعام یہ ہے کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور میں اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کی مغفرت کروں گا. اب اس کے جو دار و مدار جی بولیے بولیے. اب ہم نے خوشی کے موقع میں اس کے اتباع اور اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. ابھی خوشی میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو گناہ بن جاتے ہیں؟ تو معاشرے میں سب سے پہلے شادی کے موقع پر ہم وہ خوشیاں مناتے ہیں جو اپنا بیٹے اور اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری اختیار کرتے ہیں، جو بے جان خرچے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی ہے. صحیح. جس میں آپ دیکھیں بڑی بڑی ایک سے بڑھ چڑھ کر دعوتیں ہیں، بڑے بڑے شادی ہالز بک کرنے ہیں، اور اس کے اندر خرافات ہے، ناچ گانے ہیں، اور اس شادی کو مزین کرنے کے لیے مطلب ناچ اور گانے کا جو محفل جمتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے نکاح میری سنت ہے، نکاح کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے مطابق، جو اس سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ہم اس کو سنت کے مطابق کریں تو یہ ہمارے اسلام اور دین کے مطابق ہوگا، اور اس میں اجر بھی ملے گا.
اور پھر دوسرا اس خوشی کے موقع پر، اس شادی کے خوشی کے موقع پر ہم ایک بیجا ایک خرچے یہ کرتے ہیں کہ نکاح تو ہم مسجد میں پڑھاتے ہیں، لیکن اس کا جو اختتام ہے، جو خاتم ہے، اس کو ہم شادی ہال میں رہ کر مخلوط ایک نظام کو قائم کر کے وہ نیکی کو، وہ برکت والا نکاح کو ہم گناہوں پر تبدیل کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا ابھی آپ نے دیکھا کہ جنوری 1 جنوری کو غالباً رات 12 بجے کے قریب جو حشر میں اور آپ نے دیکھا گولیاں چلی، حکومت کے منع کرنے کے باوجود بم پھاٹے گئے، اور جہاں تفریقات تھی تفریقہ وہاں مخلوط ناچ گانے ہو گئے، اور ان گولیوں کی زد میں آ کر کئی انسانی جان بھی ضائع ہو جاتی ہے اور پھر مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو ایک خوشی کے نام پر دھوکہ ہمیں یہاں سے پڑ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھیں بھائی ہم خوشی بھی نہ منائیں، نیا سال آیا ہے، بجائے ہم اس نیا سال کی خوشی کے ہم محاسبہ کریں کہ ہم نے پورے سال کیا کیا ہے، اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا ہے، ہم نے پورے سال کس طرح زندگی گزاری ہے، نافرمانیوں میں گزاری ہے، ظلم و ستم میں گزاری ہے، یا پھر ہم نے اللہ کی اطاعت پہ گزاری ہے، یا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری ہے، مساجد کو آباد کیا ہے، مدارس کو آباد کیا ہے، تبلیغی مراکز کو آباد کیا ہے، اللہ کے حکم جہاں زیادہ فضیلت والی جگہ تھی ہم وہاں گئے ہیں، اس چیز کا ہم محاسبہ کریں۔ اب حال تو میرا یہ ہے کہ پورا سال ہم گناہوں میں گزاریں، ظلم و ستم کریں، قتل و غارت کریں، امن کی زندگی ہم نہ گزاریں، اور پھر ایک رات میں آ کر ہم خوشیاں مال کا ضائع کریں۔ اس وقت حکومت کے منع کرنے کے باوجود، علماء کے سمجھانے کے باوجود اتنی بڑی خرافات اور وہ چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اصل جو نیا سال ہے وہ میں آپ کے علم میں لاؤں کہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان نیا سال محرم الحرام سے ہے۔ انگریزی سال ہمارے کاروباری زندگی، ہمارے جو معاشی معاملات ہیں، نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے ہم انگریزی سال سے بھی گنتی کریں گے، اس کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جو مسلمانوں کا سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اور اس محرم الحرام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تلاوت ثابت نہیں ہے اضافی، کوئی نماز ثابت نہیں ہے اضافی، کوئی اور صدقہ خیرات ثابت نہیں ہے اضافی، کہ یہ محرم الحرام اسلامی سال ہے، یہ نیا سال آیا ہے اس میں خوشیاں مناؤ، نمازیں پڑھو، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اسلامی سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر رہی ہے غالباً کم و بیش، اس 63 سال میں اسلامی سال بھی تو 63 آ چکے ہیں، ان میں کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں نہیں کیا ہے، اور پھر امت کو بھی درس دیا ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا سال میں نہ تلاوت کیا ہے، نہ ذکر و اذکار کیا ہے، نہ کوئی خاص عمل کیا ہے، تو چیز ہے کہ ہم جنوری میں نیا سال کے نام میں عجیب ہم نائٹ کلبوں میں جائیں اور تفریقہ کے جگہوں میں فحش ہم ایک محفلیں قائم کریں اور مال بھی ضائع کریں، جان بھی ضائع کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز خوشی کے نام پر بڑی گناہ کی چیزیں ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں محقق اور مدلل اور جو علماء کرام ہیں ان سے ہم رابطے میں رہیں، ان سے پوچھ کر ہم یہ کام کریں کہ آیا ہماری خوشی کو ہم کس طرح نبھا سکیں اور خوشیوں کو کن چیزوں سے ہم مزین کر سکیں۔ اچھا مولانا صاحب، ہم بات کریں گے غمی کے موقع پر، اب بھی بات کریں کہ غمی کے موقع پہ جب کہیں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو رواج ہماری سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہیں، آپ گلگت بلتستان کو لے کر آپ بات کریں کہ وہاں پر وہ کون سے عوامل ہیں جس پر لوگ مذہبی وہ سمجھ کے اسے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس پر بھی بات کیجیے گا۔ جی نوران بھائی، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں ان دونوں موقعوں میں ہم نے اتباع رسول کرنی ہے۔ اچھا، جب ہم خوشی اور غمی دونوں میں فتبعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کریں گے تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم،
یہ جو انعام ہے، یہ جو آیت میں ہمیں تنبیہ کی گئی ہے اتباع نبی کرنی ہے، صحیح، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہم غمی کے موقع میں بھی کریں، کیونکہ شریعت، دین اسلام، حکم، نبی کا طریقہ یہ خوشی میں بھی ہمیں اپنانا ہے اور غمی میں بھی ہمیں اپنانا ہے۔ صحیح، اب میں آپ کو بات بتا دوں کہ بھائی غمی میں ہم کون سی چیزوں سے پرہیز کریں جو موت کے وقت بالخصوص، موت سے پہلے، موت کے وقت، موت کے بعد، ان تین موقعوں میں کون سی غلطیاں ہوتی ہے، اس بارے میں بالخصوص ہمارے گلگت بلتستان جس علاقے سے میرے اور آپ رہ رہے ہیں وہاں کے کیا معاملات ہے۔ جی نورالم بھائی دیکھیں، موت برحق ایک چیز ہے، موت ہر جاندار کو آنی ہے۔ سب سے پہلے جب ایک آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے، وہ بالکل نزا کے حالت میں ہوتا ہے، بالکل آخری سٹیج میں جب پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت ہمیں بجائے رونا دھونا وویلا کر کے کپڑے پھاڑنا اور عجیب کفریہ باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو کے پاس بیٹھ کر ہم تلاوت کریں، اس ذکر و اذکار کریں، بالخصوص ہم کلمہ شہادت کا ورد کریں۔ اب اس کے لیے بھی ہمیں علماء کرام نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ ہم ورد کیسے کریں کلمے کی۔ ہم اس چیز کے لیے میت کی نوعیت کو ہم دیکھیں، اگر وہ اپنا مریض کی نوعیت کو دیکھیں کہ مریض صحیح حالت میں ہے، آپ سے گپ شپ کر رہا ہے، آپ کی بات کو وہ سمجھتا ہے اور آپ اس کی بات آپ سمجھتے ہو، تو اس وقت ہم اس کو کم از کم کلمہ ہم خود بھی پڑھیں اور اس کو بھی کہیں کہ بھائی آپ یہ کلمہ کا ورد کریں۔ اگر وہ کلمہ کا ورد کرتا ہے ایک مرتبہ اور ادھر سے آپ اور ہم جو بھی ہیں ہمیں حکم ہے کہ ہم بھی کلمہ کا ورد کرتے رہیں، ایک اللہ کے خوف دلاتے رہیں، اللہ کے ساتھ تعلق اس کا جوڑتے رہیں۔ اگر ایک آدمی زیادہ ہی خراب حالت میں ہے، اس کی حالت زیادہ ہی خراب ہے، تو ایسے آدمی کے پاس اگر وہ کلمہ کہنے سے ایک مرتبہ وہ کہتے تو بس یہ کافی ہے۔ اس کے بعد اس کو بار بار ہم تنگ نہ کریں کہ بھائی آپ کلمے کو پڑھیں یا پھر 6 کے 6 کلمے پڑھیں۔ تو ایسی حالت میں علماء نے منع کیا ہے کہ کہیں وہ اس تکلیف کی وجہ سے کفریہ کلام نہ کہہ جائیں یا کوئی ایسی گناہ کی بات نہ کریں۔ تو ایسی حالت میں ایک مرتبہ پڑھیں تو ہم بالکل اس کو خاموش رہنے دیں گے اور یہاں بیٹھی مجلس اللہ کا ذکر اور کلمہ شہادت کا ورد کریں۔ اب جب وہ انتقال ہو جائے اور اس دوران ایک اور خطا ہو جاتی ہے نورعالم بھائی، وہ خطا یہ ہے کہ اس حالت میں، وہ تکلیف میں حالت میں جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے نزا کے حالت میں آخری جو مراحل ہے، تو اس وقت پھر اس کے اگر مرد ہے تو اس کی عورت کو لایا جاتا ہے، اس کے بچوں کو لایا جاتا ہے، کوئی وصیت کرے کوئی نصیحت کرے، تو وہ ان کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے اور ان کو دیکھ کر مزید اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھائی اس موقع میں کوشش یہ کرے کہ اس کے بچے، اس کی بیوی جو ہے جن کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہو، تو ان کو آگے نہ لایا جائے۔ اگر وہ کسی کو لانے کی ضد کرتا ہے تو سامنے لایا جائے، پھر اس کو ہٹا کر وہیں اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا جائے، اور اس وقت بجائے کلمے کے سورہ یاسین کے وویلا کرنا، رونا دھونا کرنا اور عجیب کفریہ الفاظ کرنا، یہ بالکل گناہ والی بات ہے۔ اب جب وہ اللہ کے ہاں سے اس کا حکم ہو جائے اور وہ اس کی موت واقع ہو جائے، تو اب مرنے کے بعد ہم سب سے پہلے تو اس کے کفن کو معیار کے مطابق کریں کہ ہم اتنا بالکل حکم ہے کہ نہ بالکل گھٹیا ہو جائے نہ بالکل اعلیٰ کپڑا ہو، درمیانی جو کپڑا ہو جو شریعت کے مطابق ہو، اس کپڑے کو ہم لائیں اور استعمال کر لیں۔ اور اس کے بعد ہم اس کے دفنانے کے جو سامان ہے اس چیز کے لیے تیاری کریں، اور جو رشتہ دار ہے قریب دوست احباب ہے اس کی ہم تیاری کریں۔ اب بالخصوص ہمارے علاقے میں ایک خطا یہاں ایک یہ بھی ہوتی نورعالم بھائی، ہم لوگ بکھرے ہوئے ہیں شہروں میں، تو وہاں کوئی ایسی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس موت کے انتظار کرایا جاتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ سے آ رہا ہے، فلاں جگہ سے آ رہا ہے، تو یہ میرے خیال سے شریعت کے روح میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ دور سے کوئی ایک دن کے مسافت میں ہے، کوئی پورا دن رات لگ جاتا ہے، تو لہذا
شرعی حکم ہے کہ وہاں موجود جو ورثہ ہے ان کے ساتھ ملیں اور اس کا کفن دفن کر کے اس کو دفنایا جائے. اور اب اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے جنازے کی بات ہے. اگر بالفرض اس کی ایک وصیت ہے کہ میرا جنازہ فلاں آدمی پڑھائے یا فلاں مولوی صاحب پڑھائیں, اب وہ آسانی سے وہ میسر ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وصیت کے مطابق تکلیف میں آ جائیں کہ وہ آدمی وہاں موجود نہیں ہے, اس کو ڈھونڈتے پھریں یا اس کو بلایا جائے یا اس کا انتظار کیا جائے. تو علماء نے کہا کہ اس وقت وہاں موجود جو آدمی ہے وہ پڑھایا جائے. اور پھر جنازہ بہترین یہ ہے کہ وہ جو میت ہے اس کا بیٹا ہو, بھائی ہو یا باپ ہے, تو وارث جو جتنا قریب ہے وہ جنازہ پڑھائیں تو علماء نے کہا کہ بہتر بھی ہوتا ہے اور فضیلت بھی یہی ہے کہ وارث پڑھائے. اچھا, یہ فضیلت بیٹا ہو, صحیح ہے. جی جی جی, یہ بہتر ہے. اور اگر یہ میسر نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, تو پھر محلے کا جو امام صاحب ہے وہ جنازہ پڑھا لے, یا پھر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اجازت کسی کو دی جائے تو وہ اس کو جنازہ پڑھا سکتے ہیں. اب یہ بات تو یہاں تک آ گئی. اب جنازے کے بعد واپس جانا ہے اور ہم ورثہ کو جو پیچھے اس کے بچے ہوئے ہیں ان کو کھانے کی بات ہے. اب اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ تو ظاہر بات ہے غم میں ہے. اب یہ جو کھانا ہے, کھانے کی کیا ترتیب ہے؟ کھانے میں ہمارے وہاں بالخصوص گلگت بلتستان میں جو خرافات ہوتے ہیں, جو کھانے کے نام پہ جو ناجائز غریبوں پر پریشانی مسلط کی جاتی ہے, وہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. کھانا یہ ہے کہ نور عالم بھائی اس موقع میں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, آپ اکیلے بھی اگر ایک دن ایک رات ان ورثاء کو کھلا سکتے ہو تو ایک آدمی بھی کھلا سکتا ہے. اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے محلے میں تقسیم کر لیں اور پھر اس میں غریب آدمی بھی اس کھانا پکانے میں پریشان ہو جائے, اس کے لیے گوشت میسر نہ ہو, اس کے لیے اچھی چیز میسر نہ ہو, اس کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو شریعت کہتی ہے بالکل ناجائز ہے, منع کرتی ہے کہ یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. لہذا ایک دن آپ ایک رات ایک دن صرف اور صرف ورثاء پریشان ہے. اب یہ کھانا کون کھائیں گے؟ نور عالم بھائی یہ جو کھانا بنے گا, یہ جو ایک دن ایک رات میں جو کھانا بنے گا, یہ وہ لوگ کھائیں گے, ورثاء کھائیں گے, اور دوسرا وہ لوگ شریک ہوں گے جو دور سے آئے ہوئے جن کا گھر وہاں قریب نہیں ہے. اب اس کھانے میں دور سے آئے ہوئے لوگ شریک ہوں گے. اس کے لیے محلے کے لوگوں کو یہ کھانا کھانا بالکل جائز نہیں ہے. جو وہاں قریب ہے, جن کا گھر قریب ہے, وہ یہ کھانا کھائیں, ان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. کوئی بھی محلے کا ایک آدمی یہ کھانا بھیج سکتا ہے. اور ہاں, اور اس کھانے میں بھی فرمائش بھی نہ کی جائے. فرمائش ہم نے دیکھا بس اوقات ایک میرے ساتھی نے واقعہ سنایا کہ بھائی میں کسی میت میں گیا تو وہاں اس کو دفنانے کے بعد کھانا لایا گیا, اور کھانے کا آرڈر بھی اس خاتون کا انتقال ہوا تھا, اس کے بیٹے نے دیا تھا. اور پھر وہاں لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے تو ایک صاحب کہنے لگا کہ بھائی یہاں کوئی اچھی سی بوٹی لے کے آؤ. اسی کو کہہ رہا ہے کہ جو جس کا بیٹا ہے, جس کی ماں انتقال ہوئی. تو کہا کہ ایک افسوس, ایک دین سے کتنی دوری ہے, کتنی عجیب بات ہے. ایک بیٹا ہے, اس کی ماں مری ہے, وہ ماں کے غم میں ہے, اور اس سے کھانا بھی منگوایا جائے اور پھر اس کو یہ فرمائش کریں کہ بھائی بوٹی اچھی لائیں. تو یہ بالکل ناجائز, جاہلت اور حرام چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایک پروان چڑھا رہی ہے. اس چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. کھانا بالکل سادہ بنایا جائے, اور وہ لوگ کھائیں گے جو ورثاء ہے ان کو بالکل وہ وہاں زبردستی کھلایا جائے. اور پھر اس کے بعد نور عالم بھائی یہ سوگ ہے, غم ہے. اس غم کو اسلام نے سوگ جو منایا جا رہا ہے یہ 3 دن کا ہے. 3 دن ہمیں جو قرآن و حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت ہے, وہ 3 دن میں آپ اس کے ساتھ جا کر تعزیت بھی کر سکتے ہو, اس کے غم میں شریک بھی ہو سکتے ہو. 3 دن کے بعد صحیح ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ کلوز کر رہے ہیں. جی آ رہی ہے آپ کی آواز.
جی 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 نور جی جی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مکمل کریں. اچھا تو میں نے کہا کہ نور عالم بھائی یہ جو شوق ہے صرف خاتون کے لیے ہے، 4 مہینہ 10 دن وہ عدت میں بیٹھے گی اور یہ لازمی اور ضروری ہے، باقی کوئی یہ چیزیں نہیں ہے. اور پھر اس کے ایک بات جو اہم بات ہے، اہم بات نور عالم بھائی، وہ جو نیاز دیتے ہیں ہمارا وہاں جو نیاز کہلاتا ہے وہ 3 دن ہو یا 5 دن ہو. اب اس میں بہت بڑی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ رسا صرف اور صرف اپنے نام کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، گاؤں والوں کے سامنے اپنا وقار برقرار رکھنے کے لیے کوئی بیل ذبح کرتے ہیں، قرضے اٹھاتے ہیں. تو شریعت نے کہا یہ بالکل ناجائز ہے اور منع ہے. صدقہ دینا ہے، صدقے کی فضیلت ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ پیچھے جو ورثاء ہیں ان کے پاس کچھ مال بھی موجود نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی وہ کوئی بڑا جانور لاتے ہیں، بیل ذبح کرتے ہیں اور جی وہاں سے دکانوں سے ادار میں سامان اٹھاتے ہیں اور وہ لوگوں کو کھلایا. تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. یہ صرف انا کی بات ہے، صرف انا بچانے کی بات ہے. طریقہ یہ ہے کہ وہ چیزیں آپ اٹھائیں، کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو، کسی خانقاہ کو، کوئی غریب آدمی کو دے دیں جو حسب توفیق آپ کے پاس موجود ہے. لیکن اصل جو ترکہ ہے، ترکہ جو اس نے چھوڑ کے گیا ہے، تو وہ اگر اس جانے والے کے اوپر قرضہ ہے تو سب سے پہلے وہ قرضہ ادا کیا جائے. اور قرضے کے اگر قرضہ نہیں ہے تو قرضے کے بعد سب سے زیادہ حقدار اس کے ورثاء ہیں، ان ورثاء میں برابر کا شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے. اور اگر کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے تو پوری زندگی پڑھیے، ہم وقت وہ کہیں بھی صدقہ کریں، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ قرضہ اٹھائیں اور پھر وہ میرے علم میں کچھ اب تک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں قرضے اٹھائے، یہ نیاز کیے اور وہ اب تک پریشان ہے. تو ان چیزوں کو میری اور آپ کی شریعت اور اسلام منع کرتی ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنا چاہے، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اس قرآن اور اس آیت کے مطابق مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، جو کمی پیشی ہے اللہ ہم سب کو معاف کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی یہ مولانا حضرت عبدالرزاق شیخ صاحب تھے جس نے روشنی ڈالی ہمارے سوسائٹی کے اندر موجود خوشی اور غمی کے موقع پر جو رسم و رواج ہیں اور انہیں ختم کرنے کے لیے بہترین تجاویز قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اس نے فرمائی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ناظرین ضرور اس سے مستفید ہوں گے اور ہم پھر کسی پروگرام میں کسی انٹلیکچوئل کو ہم مدعو کریں گے. انشاءاللہ ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.